बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से ये खसूसी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। मैं हूं सैयद फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं राफ़िया अवान। आप सबको इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता हूं। 19वां रोज़ा आज और बस थोड़ा ही वक्त रह गया, ये भी ख़त्म हो जाएगा और कल दूसरा अशरा जो है वो भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, माह सियाम इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि मैं बता नहीं सकता और हर दफ़ा यही होता है और कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें वो हम हो जाएं। हमारी इस ट्रांसमिशन का बुनियादी मकसद इस्लाम के हवाले से जो अहम टॉपिक्स हैं उन पे रिलीजियस स्कॉलर्स को बुला के उनसे उस पर मज़ीद तफसीलात लेना। उसके अलावा कोई ना कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी को हम यहाँ पे बुलाते हैं, किसी भी शोबे से हो, अहम शोबे से माशरे के, और वो उस अपने उसके बारे में बताते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके मसाइल के बारे में, ताकि आप सब भी इन्फॉर्म्ड रह सकें। और फिर हमारे डॉक्टर्स सेगमेंट में एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर होते हैं जो कभी ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, कभी स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, कभी डेंटिस्ट होते हैं, कभी लिवर से रिलेटेड। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे हम बातचीत करते हैं और ऑब्वियसली किचन सेगमेंट हमारा जो पापा सैलिस ने स्पॉन्सर किया है उसमें हम आपको एक मज़े की डिश भी सिखाते हैं। लेकिन आज का टॉपिक क्या है ये बताइए राफ़िया। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है फारूक। वो टॉपिक आज का ये है कि इस्लाम के अंदर ख़ुद इन्हिसारी का तसव्वुर क्या है। अगर हम कुरान पाक से इसका रेफरेंस ले तो सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अज़्म कर लो तो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। बेशक। यानी कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अपनी क़ुव्वत और अपनी ताकत को पहचानो, किसी के आगे हाथ न फैलाओ, इंसान के साथ आपने तवक्कुल नहीं रखनी है, जद्दोजहद करें, कोशिश करें और कामयाबी हासिल करें। चाहे वो आपकी ज़िंदगी से कोई रिलेटेड चीज़ है, आपकी एजुकेशन है, आपकी तालीम है, आपका काम है, आपका कारोबार है, आपकी नौकरी है, या फिर आपके अपने रिश्ते हैं। आपने हर चीज़ के अंदर अपनी जद्दोजहद रखनी है, अपनी क़ुव्वत, अपनी ताकत को आगे बढ़ाना है और ख़ुद इन्हिसारी यानी कि इंडिपेंडेंट रहना है। आपने किसी दूसरे के माल के ऊपर नज़र नहीं रखनी, किसी दूसरे के घर, मकान, दौलत और किसी भी ऐसी चीज़ जो कि जैसे कहते हैं ना मादियत परस्ती की चीज़ें हैं, जो कि जेवर हो गया, जन हो गया, ज़मीन हो गया, इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र नहीं रखनी है, बल्कि अपने अंदर इंडिपेंडेंस पैदा करनी है, अपनी खुद इन्हिसारी के ऊपर काम करना है, खुद मेहनत करनी है। बेसिकली आप बात कर रही हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा राफ़िया कि और हर बंदे में कैपेबिलिटी है। बिलीव करें, हर बंदा जो है उससे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खसूसियत ज़रूर दी है, सिर्फ उसे आपने पहचानना है और उसको पॉलिश करना है और फिर उसे एक्सपोज करना है। और दूसरी चीज़ जो सेल्फ डिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, देखें इससे बहुत मसाइल हल भी होते हैं, माशरे में एक बैलेंस तवाज़ुन रहता है। और आप देखें कि जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वहाँ पे ये प्रिंसिपल कितना ज़बरदस्त अप्लाई किया जाता है। हाँ। और उसकी वजह यही है कि मैं हमेशा कहता हूँ कोई ना कोई हुनर और या फिर तालीम ज़रूर हासिल करें, क्योंकि वो वाहिद तरीका है जिससे आपकी आगाही में इजाफ़ा होता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा राफ़िया ने कहा कि किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हमारे माशरे में ये सेंस है कि अगर आप कोई मुसीबत में है हमारा भाई, तो हम उसकी मदद ज़रूर करते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, इंडिविजुअल्स मदद करते हैं, लेकिन आपको ख़ुद पे इन्हिसार करना चाहिए और इसी तरह आप आगे जा सकते हैं। और जब आप हेल्पिंग हैंड की बात करें ना फारूक, तो ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि आप मछली खाना ना सिखाएं, मछली पकड़ना सिखाएं ताकि वो खुद भी इंडिपेंडेंट और बंदों पे इन्हिसार ना करें। आपने बड़ी अच्छी बात की राफ़िया कि हम लोग अक्सर है ना, हम कहते हैं कि अच्छा फ़लाना आदमी हमारा काम करा देगा फ़लाना। तो जी जिस रब ने उस आदमी को इस काबिल बनाया है जिसको आप सोच रहे हैं वो आपका काम करेगा, तो डायरेक्टली उस रब से ही मांग लें। वो आपका भी रब है बेशक। बेशक, तो आदमी से मांगने से क्या है, रब से मांगे। और एक घर के अंदर फारूक जब 4 लोग होते हैं और 4 लोग मिल के काम करते हैं और अपनी अपनी इंडिपेंडेंस से सलाहियतों से ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, तो उनका वे ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जब एक फर्द के ऊपर। अच्छा जी, आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट भी मौजूद है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं, अभी इलेक्ट हुए हैं कुछ अर्सा कबल, आतिफ इकराम शेख। और आपको पता है कि हमारे यहाँ आजकल एक जो बर्निंग इशू है वो मईशत का, इकोनॉमिक है। तो आज हम बात करेंगे क्योंकि ये तमाम पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जितने भी चैम्बर्स हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि ज़रा बताएं तो सही कि मेन मसाइल क्या हैं और उनको हल करने के लिए इनके ज़हन में क्या तजावीज़ हैं।
اور حکومت سے ان کی کیا بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس ریلیجس اسکالر ہے، اسلامی عالم دین ہے، علامہ بشارت حسین صاحب، اور راجہ علامت بشارت حسین امامی صاحب، اور ڈاکٹر سیگمنٹ میں وی ہیو این امیزنگ ڈاکٹر جی، اسکن اسپیشلسٹ ہیں، ڈرما اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ارملا جاوید، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ لیکن حسب روایت، حسب معمول، آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور آج یہ سعادت حاصل کریں گے مولانا نصر اللہ قریشی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے راجہ غفار حسین، اور راجہ صاحب جو ہیں یہ ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے سر۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے
کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ سبحان اللہ جی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہم نے جانا کہیں گے، بہت ہی انٹرسٹنگ گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ، اسٹے ٹیونڈ۔ الائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک۔ اس بابرکت مہینے میں بھی الائڈ اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی اے بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک۔ الائڈ بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے کھانا پینا چھوڑا اور میری خاطر اپنی خواہشات ترک کی. یہ روزہ میرے لیے تھا، اس کا اجر میں ہی دوں گا اور ایک نیکی 10 گنا اجر پائے گی. رمضان پاکستان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں رافع آوان اور میرے ساتھ موجود ہیں سید فاروق حسن. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نے تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کر لیا ہے اور ہمارے ساتھ اب آج کے گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں سیٹ پر جوائن کر لیا ہے. آج ہمارے سب سے پہلے گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اسلام میں خود انحصاری کے تصور پر بھی، رمضان مبارک کے دوسرا عشرہ جو کہ ختم ہو رہا ہے اس پر بھی، اور آنے والے وقت میں فاروق اعتکاف بھی شروع ہونے والا ہے. بہت ہی بالکل، اور تیسرا عشرہ بالکل، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب. آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. السلام علیکم امامی صاحب، بہت شکریہ. اچھا جی، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں عاطف اکرام شیخ صاحب. صدر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، خود بھی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ، لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہوئے ہیں اور اب ان کی ایلیویشن ہو گئی ہے. اب یہ تمام پاکستان کے جتنے بھی چیمبرز آف کامرس ہیں ان کو ہیڈ کرتے ہیں. یہ جو باڈی بنی ہوئی ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اور ملک میں جو بزنس مین کمیونٹی ہے، بزنس کمیونٹی ہے، اس کو اس کے نمائندے ہیں جو تمام تجاویز پیش کرنی ہے حکومت کو اور ان سے ڈسکشنز کرنی ہے، نیگوسیشنز کرنی ہے، اس کے لیے عاطف صاحب انچارج ہیں. السلام علیکم عاطف بھائی. جی السلام بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اور ڈاکٹر ارمیلا جاوید ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. جی یہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں، کاسمیٹولوجسٹ بھی ہیں، ڈما کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے. انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر ارمیلا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے عاطف اکرام شیخ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. عاطف بھائی، اس وقت ملک میں ایک معاشی مسئلہ ہے آبویسلی، اور ہر لحاظ سے جب ہم بات کریں، قیمتوں کی بات کریں، مہنگائی کی، تو اوور سم ٹائم کچھ عرصہ ہو گیا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ہمیشہ ادا کرتی، پاکستان کو ٹیکس دینے میں بھی، ریونیو کے حوالے سے، اور اس کی معیشت کا پہیہ چلانے میں بھی. آپ کے نزدیک اس وقت جو مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، تھینک یو پی ٹی وی مسٹر فاروق فار انوائٹنگ اس. لائک جو آپ نے کوشچنس کیے ہیں، جو آپ نے بتایا ہے، دس از فیکٹ. ایوری بڈی نوز کہ یہ حالات، اکانومی کی کیا سچویشن ہے، پوزیشن ہماری کیا ہے. بٹ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری جیسے میری ٹریڈ باڈی ہے فیڈریشن، یہ ایپیکس باڈی ہے. یہ اس پاکستان کی جتنی ٹریڈ باڈیز ہیں، جتنے چیمبرز ہیں، وہ انڈر دی امبریلا آف FPCCI ہے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ پورے پاکستان سے انپٹ لے رہے ہیں. بجٹ آنے والا ہے کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کیا جائے. باقی جو انرجی کرائسس ہے آپ کو پتہ ہے، بٹ لائک ہمارا یہ جو فائنینسنگ ہے، مارک اپ ریٹس ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ جو آپ کے اوور دا نائٹ یہ ختم ہو جائیں گے. مہنگی بجلی
انٹرسٹ ریٹ زیادہ تو جی۔ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی زیادہ ہو جاتی زیادہ ہے, ہو مارجن جاتی ہے۔ شرنک ہو جاتے ہیں. ریجنل ہم ایکسپورٹ میں ہمیں بہت ٹربل ہے. لائک آج ہماری جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہے اٹس 14 سینٹس. ہماری جو ریجنل کنٹریز ہیں اس میں 6 سینٹ ہے. تو اب لکیلی یہ SIFC سے جی اللہ نے کیا کہ ابھی انہوں نے اپرووڈ کیا ہے 9 سینٹ فار آل انڈسٹریز, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی امپلیمنٹ ہو جائے گا تو ہم بڑے کمپٹیٹیو ہو جائیں گے, ہماری انڈسٹریز رن ہوں گی, ایکسپورٹ مارکیٹ ہمارے لیے کھل جائے گی. ابھی ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. اور ایکسپورٹ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ کمپیٹیٹیونیس اس طرح نہیں ہے. باقی ممالک میں وہ چیز کم سستی بن جاتی ہے, ہمارے ہاں اس کو بنانے میں زیادہ پیسہ لگتا ہے. جی بالکل, اٹس ناٹ وائبل. یہی وجہ. اور ہم نے کل آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے ریوائول آف دی اکانومی, جس میں ہمارے یہ جو ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں گھور اعجاز, ان کو میں نے چیئرمین بنایا ہے. 16 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں مین انڈسٹریلسٹ ہیں. وہ اب گورنمنٹ کے ساتھ انڈر دی سپرویژن, انڈر دی لیڈرشپ آف می ہم سارے جائیں گے, اور ہم جو ہمارے ایشوز ہیں, بجٹ آ رہا ہے, ہم چاہیں گے جو فیڈریشن جو پاکستان کے مسائل گورنمنٹ کے سامنے رکھے, گورنمنٹ ایک پیج پہ یہ نہیں ہو کہ اگلے دن صبح بجٹ آ جاتا ہے اور ہم لوگوں کو لوپ میں نہیں لیا جاتا. اور اس دفعہ چاہیں گے, ہم چاہیں گے کہ, اور گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے, ابھی سے ہمیں بلانا شروع ہو گئی ہے. پرائم منسٹر یہ نیا جو سیٹ اپ آیا ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, یہ ایکچولی پہلے بھی انہوں نے سرو کیا ہوا ہے. یہ ان کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو رن, دے آر بیسکلی فرام بزنس کمیونٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں تھنگس ول بی گیٹنگ بیٹر. زبردست. ٹھیک ہے, بالکل آگے بڑھیں گے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ڈاکٹر امیلا سے بات کریں گے. پھر ہم کچھ اسلام سے ریلیٹڈ بات کریں گے, کیا جو ان سے بات کریں گے. بہت اہم آج کا موضوع ہے. اور انڈیپینڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین بھی خاصی انڈیپینڈنٹ ہیں پاکستانی معاشرے میں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ وومن ہونے کی حیثیت سے نہ صرف اپنا کلینک دیکھ رہی ہیں بلکہ ایک کامیاب ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں. اور ملا, آپ کے پاس کس طرح کی پیشنٹس آتے ہیں؟ خواتین کیا اسکن کیئر پرابلمس لے کر آتی ہیں؟ یوزلی جب رمضان کا مہینہ ہے تو پانی کی جو مقدار ہے ہم ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں پیتے ہیں, پھر پانی کی کمی سے کیا اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, اور کیا اس کو بھی پھر ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ٹریٹمنٹس ہیں؟ اس حوالے سے چینجنگ ویدر کے حوالے سے. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ پی ٹی وی کا کہ انہوں نے دعوت دی. رمضان کی جو آپ کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, ڈیفینیٹلی جو ہماری باقی اسکن پرابلمز ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, اور چینجنگ ابھی ویدر بھی ہے, ایک دم سے ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو رہا ہے. ایک دن سردی ہو جاتی ہے, ایک دن گرمی ہو جاتی ہے, نیکسٹ ڈے پھر ہمیں گرمی کے کپڑے پہننے پڑ جاتے ہیں. سو اٹس چینجنگ ویدر ایز ویل. اور اس کے علاوہ جو ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے, کھانے پینے کے اوقات چینج ہو جاتے ہیں, اور ادروائز بھی کام کے بھی آپ دیکھیں کہ بہت چینج ہو گیا ہے, کام کے اوقات کے اندر بھی بہت چینج ہوا ہے. لیکن ہمارے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی روٹین کے علاوہ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے رمضان کے لیے کوئی بڑا اسپیشل کام کرنا ہے, عید کے لیے اسپیشل کوئی تیاری کرنی ہے, عید کے فوراً بعد جو شادیوں کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو لڑکیوں کو, خواتین کو اسکن کیئر کے لیے بہت ایک ایکسائٹنگ ایک انوائرمنٹ مل جاتی ہے کہ چلو رمضان بھی چل رہا ہے اور ساتھ میں اپنی اسکن کیئر بھی کریں, وچ از ویری گڈ, کیونکہ اس کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے. لیکن یہ جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ روٹین چینج ہوتی ہے اور پانی کا انٹیک کم ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسکن پرابلمس بڑھتے ہیں, خاص طور پہ جن کو ایکنی کا پرابلم ہے اور وہ ایسی ادویات لے رہے ہیں, ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جس سے اسکن ڈرائی ہوتی ہے. تو ان کے ہونٹ زیادہ پھٹیں گے, ان کو اسکن کو زیادہ ہائیڈریشن کی ضرورت ہوگی, وہ پانی کے بھی انٹیک کی کمی کی وجہ سے اسکن افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو فائن لائنز والے, ایگزیما والے اور جو ڈرائی اسکن کنڈیشنز والے لوگ ہیں ان کو ذرا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہم ان کو پہلے سے ہی بتاتے ہیں کہ اپنی روٹین بھی بہتر رکھیں اور ہم ان کو ہائیڈریٹ بھی اپنے آپ کو رکھیں. اس کے علاوہ موئسچرائزرز کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے جن کی ڈرائی اسکن کنڈیشنز ہیں, یا وہ کوئی ایسی دوائی استعمال کریں کہ اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کی جو صرف ایک چیز نہیں ہے, ڈائٹ بھی ہے, اپنا خیال بھی رکھنا ہے. پروگرام کو ناظرین آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب, عالم دین ہیں. آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ اسلام کے اندر خود انحصاری کا تصور کیا ہے؟ اللہ پر توکل اور خود محنت کرنا, اس پر ہمارے دین نے, قرآن پاک نے کتنا زور دیا ہے کہ ایک انسان کا خود انحصاری اپنے اوپر انحصار کرنا اور اپنی طاقت کو پہچاننا کتنا اہم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی وی نیوز کے آپ کے بہت مشکور ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مبارک ساتوں کے اندر یہ جو آپ کا ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے, چونکہ میڈیا اتنا پاور میں ہے, اس کی بات بہت دور تک پہنچتی ہے,
اور پھر وہ ایک اثر بھی رکھتی ہے. اس طرح ہے کہ ظاہر اسلام جو ہے ایک پاکیزہ دین ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بالکل. لیکن جس وقت ہم اسلام کی یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، مثلا اسلام کا جو عقیدہ ہے، عقائد کے جو سلسلہ ہے، اس کے بعد عبادات کے سلسلے ہیں، جو معاملات کے سلسلے ہیں، آپ کا جو سیاسی نظام ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کا اقتصادی نظام جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کی سوشل لائف کس طرح کی ہونی چاہیے. تو اسلام وہ پاکیزہ دین ہے جس نے سب سے پہلے اسی بات پر آ کر زور دیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اس کے لیے پروردگار نے جو انبیاء کا سلسلہ جو ہے پاکیزہ بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورتوں کے تحت انبیاء پہ جو آسمانی کتب نازل ہوئیں، آسمانی صحیفے نازل ہوئے، اور چلتے چلتے بات جو ہے وہ آخری نبی سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے. تو قرآن جیسی الہامی اور معجز نما کتاب جو ہے وہ عطا ہوئی ہے، جو قرآن فقط تنہا جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتا، فقط ایک ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، دستور حیات ہے قرآن، چونکہ رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں. اب جو اسلام کا پاکیزہ تصور ہے، آپ بس اندازہ لگا لیں کہ بندہ آیا ہے، محنت کر کے آیا ہے، اس کے ہاتھ جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. تو ویسے تخلیق کائنات نبی آگے بڑھ کر اس مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ جو ہے اس کو چوم کر اپنی مقدس زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ القاسم حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو جس وقت ایک انسان کو پروردگار نے ایک صحیح و سالم جسم بھی دیا ہوا ہو، اس کو یہ ساری صلاحیتیں، بے پناہ صلاحیتیں پروردگار نے انسان کو دی ہیں، اس کے بعد اسلام نہیں چاہتا کہ یہ بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی کے آگے اس انداز سے جھکے. یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ جو سوال پوچھا ہے کہ مثلاً یہ خود انحصاری جو ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ خود کمائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے لے رہے ہوں. اور میں اگر ابتدائی طور پر ایک بات کروں کہ فقہی طور پر مسئلہ ہے، مثلاً ایک بندہ مجبور ہے، بے بس ہے، بے آسرا ہے، بے سہارا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ کار کوئی نہیں، دینا بھی اس کو ہے. فرمایا گیا کہ ایسے بندہ اگر گواہی دینے کے لیے آئے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اچھا. جو ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگ کے کھاتا ہے، یعنی اب دینے کی فضیلت بے حد ہے، بے انتہا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ معاشرے کے اندر کوئی غریب رہے، پسماندہ رہے، پسا ہوا طبقہ نہ رہے. لیکن اگر آپ دے بھی رہے ہیں اور ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی ہاتھ پھیلا دیا تو اس کے بعد میں نے گواہی دینی ہے کسی بھی منزل پر، تو روک دیا جائے گا کہ یہ بندہ گواہی نہیں دے سکتا. صحیح. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے، اور پاؤں پہ جب کھڑا ہوگا تو اس کے بعد ظاہر وہ مضبوط ہوگا جس وقت اپنی قوت پہ، اپنی صلاحیتوں پہ انحصار کرے گا اور انہی کو ڈیولپ کرے اور معاشرے کا ایک اہم فعال رکن بنے. بالکل اس طرح. جی اچھا جی، ایک چھوٹا سا میں کچن کی طرف جائیں گے، ڈش کا پتہ کر لیں. کچن کا رخ کرتے ہیں. عریج فاطمہ وہاں پر موجود ہیں اور جانیں گے کہ ان کے کچن میں کیا پک رہا ہے آج. جی بہت شکریہ. آج پاپا سیلس کے کچن میں تیار ہو رہا ہے تھائی سٹیر فرائی. بہت ایزی ہے، بہت کوئک ہے. گو کہ اس کا کٹنگ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن اس کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے اور بہت کم انگریڈینٹ سے یہ تیار ہو جاتا ہے. اس کے لیے جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے میں جلدی سے آپ کو وہ بتا دیتی ہوں. ہم نے چکن لیا ہے، جو ہم نے بریسٹ کا چکن لیا ہے، اور بریسٹ کے چکن کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے پاس ساسز اس کے اندر شامل ہوں گے وہ آئسٹر سوس ہے، سویا سوس ہے، چلی گارلک سوس ہے، سیسمن آئل اس کے اندر جائے گا، اور لہسن ہمیں بہت سارا چاہیے ہوگا. وہ چکن کو سوتے کرنے کے لیے بھی چاہیے ہوگا، ویجز کے لیے بھی چاہیے ہوگا. بیبی کارنز ہمیں چاہیے ہوں گے، پارسلے چاہیے، گرین انین چاہیے، شملہ مرچ ہمیں چاہیے، اور ساتھ بیل پیپرز چاہیے جو ریڈ ہیں، ہمارے پاس یلو ہیں. اس میں آپ کون سی ایڈیشن کر سکتے ہیں، کیا سبٹریکشن ہے، اگر آپ کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں تو کن چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے الٹرنیٹ میں وہ ہمیں سب بتائیں گے شیف نعمان. آخر میں ریسیپی کارڈ سکرین پر آیا تھا، آپ نے امید ہے کہ انگریڈینٹس نوٹ کر لیے ہوں گے. باقی ہم اس کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں اور آخر میں یہ کس طرح دکھے گی وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی. بہت بہت شکریہ. اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ رمضان ختم ہونے تک عریج جو ہے نا ایک اچھی سرٹیفائڈ شیف بن جائے گی. بالکل ریسیپی سے زبانی یاد ہوگی ہیں. اچھا جی، عاطف اکرام شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف بھیا یہ بتائیے کہ یہ جو چیمبر آف کامرس ہے جی کسی بھی ہمارے ہر شہر کے ہوتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور جب ہر شہر کا علیحدہ ہے تو پھر ایف پی سی سی آئی کا کیا مقصد ہے، مطلب ایک فیڈریشن کا ہونے کا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ایپٹما ہے اور آئل ایسوسی ایشن کا علیحدہ ہے،
تو سارے بزنس کی جب اپنی ایسوسیشنز ہیں ان کا چیمبر کے ساتھ کس طرح لنک ان ہوتا ہے؟ اگر ہر بزنس کا اپنا ہے تو پھر چیمبر کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑا سا. میں اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن. میں اس کو آپ کو جواب دیتا ہوں. جیسے ہر چیمبر ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, ڈفرینٹ سٹیز ہے, اس پہ علیحدہ علیحدہ چیمبرز ہیں, بالکل ہیں, ان کے ممبرز ہیں. ان کے جو لوکل مسائل ہیں ان کے لیے وہ چیمبر ڈیولپ ہوتا ہے کہ جی لوکلی جیسے راول پنڈی ہے, پنڈی میں کیا مسائل ہیں, اور اگر پنڈی کے کوئی 2000 چیمبر کے ممبر ہیں, ان ممبرز کے ایشوز ہیں تو وہ چیمبر اس کو ایڈریس کرے گا ود دا لوکل گورنمنٹ, ود اس شہر کے مسائل کے حوالے سے انٹریکشن. اور ممبر کیسے آپ بنتے ہیں چیمبر کے؟ ممبر آپ ٹیکس پیئر ہیں, این ٹی این ہولڈر ہیں, اور ایک ٹرن اوور ایک سرٹیفائڈ کہ $500,000 ہے یا لائک ہر شہر کا مختلف ہے ہر چیمبرز کا, اینڈ ہر لائک کیٹیگریز کا. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایسوسیشن ہے, جیسے میں ایک ایڈیبل آئل کا بزنس ہے میرا, میری اپنی ایک ایسوسیشن ہے پاکستان وناسپتی مینوفیکچرنگ ایسوسیشن. ٹھیک ہے, ہم اپنی ایسوسیشن کے مسائل اس کے اندر رہتے رہتے حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ جہاں پہ اگر کنٹری وائڈ ہمیں ایشو آ جاتا ہے ود دا گورنمنٹ, تو فیڈریشن ایک ایپیکس باڈی ہے, یہ جتنے بھی ہے لائک ایپٹما, یہ جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں یہ انڈر دی امبریلا آف ایف پی سی سی آئی ہیں. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری یہ پورے پاکستان کو لائک کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. پورے پاکستان کے جتنے چیمبرز ہیں یہ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ. اس کا لائسنس ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ ممبر ہوتے ہیں ان کے. اور جو بھی اب کنٹری وائڈ مسائل ہیں, جیسے فیڈریشن ہے یہ انٹرنیشنلی بھی سارک کے ساتھ تھرو ہے, سارک چیمبرز آف کامرس کے ساتھ, اسلامک چیمبرز آف آل اوور دا کنٹری, لائک ہمارے D8 کنٹریز ہیں, ہمارے شنگھائی سارے ممالک کے ساتھ انٹرنیشنلی. تو اس لیول پہ جہاں پہ لوکل چیمبرز کو ایشو آتا ہے تو فیڈریشن ان کو ریپریزنٹ کرتی ہے ود دا گورنمنٹ اینڈ ود دا انٹرنیشنلی. تو آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ کہا, آپ نے کہا کہ جی این ٹی این ہونا ضروری ہے رجسٹر ہونے کے لیے. جی, تو ہمارے ہاں تو کافی لوگ ایسے جن کا این ٹی این ہے ہی نہیں, تو وہ کس طرح آتے ہیں اس میں سرکل کے اندر؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ممبر بننے کا فائدہ کیا ہے, میں کیوں ممبر بنوں اگر میں بزنس مین ہوں؟ دیکھیں چیمبرز کا مقصد یہی ہے کہ اس نیٹ ورک کو بڑھانا. گورنمنٹ بھی ہم لوگوں کو کیوں پلیزڈ کرتی ہے کہ لائک آپ لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. جیسے میں اب فیڈریشن کو ایز اے لیڈر آف بزنس کمیونٹی میں جاتا ہوں کہیں تو مجھے ایک امپورٹنس دی جاتی ہے, میری بات کو سنا جاتا ہے. اس لیے سنا جاتا ہے کہ میں نیٹ ورک میں گورنمنٹ کے ساتھ نیٹ ورکنگ میں ٹیکس براڈن آف ٹیکس میں سپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو لوکل چیمبرز ہیں جیسے اگین شیخوپورہ چیمبر ہے, وہ لائک وہ چاہے گا جو ممبر بنائے گا وہ اگر اس کے ٹیکس پیئر نہیں ہے تو وہ ممبر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو اس سے براڈن آف ٹیکس بھی ہو رہا ہے, اور ان کے جو مسائل ہیں سپوز انہوں نے ایکسپورٹ کرنی ہے, ایکسپورٹ کے لیے بھی آپ کو یہ مینڈیٹری ہے کہ لوکل چیمبر کے ایکسپورٹ لائسنس ہونا چاہیے, ورنہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو اس طرح یہ پوری یہ ہم ایک قسم کی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں ٹریڈرز اینڈ بزنس کمیونٹی. صحیح. ارمیلا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خشکی سکن کی جو ہوتی ہے کئی بار اٹ از ویزیبل, مطلب کہ وہ سکن ابریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے, پھٹنا شروع ہو جاتی ہے سکن, اسپیشلی پیر کی, ہاتھ کی. اور آئی ڈونٹ نو کیونکہ آپ تو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں کہ شاید اس کا واٹر شارٹیج سے یا پانی صحیح طرح نہیں استعمال کر رہے پی رہے, اس سے تعلق ہے یا موسم سے تعلق ہے یا انٹرنلی کسی چیز سے تعلق ہے, اس کا کیا امیجیٹ ہوم ریمیڈی کیا ہے؟ ہوم ریمیڈی کیا آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا, کیونکہ لوگ جنرلی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پانی پینے کی وجہ سے جو ان کی خشک سکن کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی, یا ہاتھ پیر جو پھٹ رہے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. عام فہم میں یہی کہا جاتا ہے کہ پانی سے, لیکن جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ اس کے ریزنز مختلف ہو سکتے ہیں, تو اس کی بیسکلی جینیٹک میک اپ, ان کا جو سکن جس طرح سے بنی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے, اس کی جو ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے
اس میں پرابلم ہوتی ہے. اس کے اندر ایک ہمارے پاس ایک لپڈ کی لیئر ہوتی ہے, پوری ایک تہ بنی ہوتی ہے, ہلکی سی آئل کی ایک لیئر بنی ہوتی ہے جو کہ نمی کو اپنے اندر لاک کر کے رکھتی ہے. وہ لیئر ان کی اتنی اچھی سیل کے لیول کے اوپر جب جاتے ہیں تو وہ لیئر ان کی اتنی اچھی افیکٹولی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, صحیح اس کی پراپر فنکشننگ نہیں ہوتی, بیکاز کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی آئی ہوتی ہے جینیٹکلی. تو ایسے خاندانوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ایگزیما والے خاندان ہوتے ہیں ان میں بچوں کو جن کو ایکٹوپک ایگزیما ہے, یہ والی جگہ ان کی لال رہتی ہے, پھٹ جاتی ہے اسکن, تو اگر آپ پیرنٹس سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے خاندان میں باقی بچوں کو بھی ہے یا ہمیں بھی ایسی ڈرائی اسکن کنڈیشنز رہی ہیں. اسی طرح ایک اور پرابلم ہوتی ہے, اس کو سورائسس کہا جاتا ہے. اس میں بھی پاؤں بہت زیادہ پھٹتے ہیں, ہاتھ بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک 30 پراپر یہ ڈیزیزز ہوتی ہیں. ان کا نارمل روٹین یا نارمل ہائیڈریشن کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن یہ کامن نہیں ہے, ہر کسی کا پرابلم نہیں ہے, ہر ایک کا پرابلم نہیں ہے. مطلب یہ عام پاپولیشن جو جنرل پاپولیشن ہے وہ اس سے افیکٹ ایز سچ نہیں ہوتی ہے. اگر ہم ڈائٹ کا یا جو ہائیڈریشن ہے اسکن کی اس کی بات کریں تو وہ ایکچولی افیکٹ کرتی ہے آپ کی جو اسکن کی. آپ دیکھو جو اس میں ایک سپلنس ہوتی ہے اسکن کے اندر, ایک ٹائٹنس ہوتی ہے اور ایک برائٹنس ہوتی ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی خوراک کی کمی اور پانی کی کمی اس پہ ڈیفینیٹلی اثر ڈالتی ہیں, یا نیوٹرینٹس کی کمی. لیکن جو ایگزیما ہے یا سورائسس ہے, جو بیماریاں ہیں, جس طرح سے ایک آپ نے ڈینڈرف کی بھی بات کی, خشکی کی بھی بات کی, اس کے اوپر کھانا پینا یا خوراک یا پانی کی کمی کا اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا. جو خشکی, سر کی خشکی ہے جو کہ بہت کامن ہوتی ہے, اس کا بھی پانی وہ انٹیک سے کوئی ڈینڈرف ہے جی. اس کو وہ اس کی ایک جو اگر بیماری کا دیکھا جائے تو اس میں بیہائنڈ جو بیماری کا جو کریٹ کرنے کی ریزن ہے وہ ہے ایک چھوٹی سی فنگس جو ہمارے سب کی اسکن کے اوپر رہتی ہے, بچوں کی اسکن پہ بھی رہتی ہے, بڑوں کی اسکن پہ بھی. لیکن اس کا بیلنس جو ہے, جن کو بہت سیویئر خشکی کا پرابلم ہوتا ہے, ڈینڈرف کا پرابلم ہوتا ہے, ان کی وہ بیلنس خراب ہوا ہوتا ہے اس فنگس کا. اور موسم کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. ہم سرد شہروں میں دیکھتے ہیں اور سرد ممالک کی اگر بات کی جائے تو اسپیشلی یہ کان والا ایریا یا گردن والا ایریا یا بالوں کے جو آخری حصہ ہوتا ہے, اس میں اچھی خاصی تھک لیئر بن جاتی ہے. تھک لیئر وہ اسی لیے کیونکہ جو فنگس ہوتی ہے وہ گرو کرتی ہے ایک خاص قسم کے انوائرمنٹ میں, اور جب انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے, جس طرح سردی سے گرمی آ رہی ہے, گرمی سے سردی آ رہی ہے, تو وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو زیادہ تکلیف دینے لگ جاتی ہے. تو اس کا علاج پراپرلی ہمیں کروانا چاہیے. اور بالکل گھریلو جو چیزیں اس میں یہ ہے کہ آپ بہت تیز گرم پانی کا استعمال نہ کریں, بہت جو ہارش سوپس اور شیمپوز ہیں اس کا استعمال نہ کریں. جو آپ کے اینٹی ڈینڈرف شیمپوز آتے ہیں اس میں زنک پائرونیتھین اس طرح کی ایک چیز ڈلی ہوتی ہے, کیمیکل ڈلا ہوتا ہے, زنک کی طرح کا بنا ہوا ایک کیمیکل ہوتا ہے, وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ کیٹوکونازول ڈلا ہوتا ہے جو کہ اینٹی فنگل ہے ایک. تو اس طرح کے جو میڈیکیٹڈ شیمپوز اگر آپ کو ریکمینڈ کیے ہیں ڈاکٹر نے, اس کا استعمال آپ کریں گے, خاص طور پہ جب سیزن چینج ہو رہا ہے ڈاکٹر سے ریکمینڈ کرانے کے بعد. ڈاکٹر سے لیکن اوور دا کاؤنٹر بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو فارماسسٹ یہ سمپل دوائیاں اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہیں, پوری دنیا میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ جو سمپل پیٹرولیم جیلی ہے, ایلو ویرا لگا لیں, ایلو ویرا جیل, پیٹرولیم جیلی, جو یہ والی چیزیں ہیں یہ ہائیڈریٹ رکھتی ہیں. کیونکہ جب آپ نے ایک لیئر لگا لی پیٹرولیم جیلی کی, یا اگر آپ نے کوکونٹ آئل یوز کر لیا, یا اگر آپ نے کوئی اور آمنڈ آئل یوز کر لیا, تو اس نے موئسچر کو لاک تو کر کے رکھنا ہے. آپ کی جو اسکن میں سے جلدی سے موئسچر لوز کر جاتا ہے وہ آپ کو پروٹیکشن دے دے گا. لیکن سنس اب دیکھ رہے ہیں کہ گرمی ہو رہی ہے تو اگر لوگ زیادہ آئل بھی استعمال کرتے ہیں پھر ان کو دانے بھی بننے لگ جاتے ہیں. علامہ بالکل, علامہ امامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے اور اب ایک دن رہ گیا. میں چاہوں گا کہ ذرا اس کی اہمیت پہ آپ اسلام کی روشنی میں تھوڑا سا بتائیے. اسلام چاہتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رہے. اب پاک و پاکیزہ کس انداز سے رہے؟ کیا ایک یہ صورت ہے کہ ہم بڑے آرام کے ساتھ اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ کریں, اپنے لباس کو پاک و پاکیزہ کریں, یہ تو ہمارا ایک ظاہر ہے. ایک جو ہے باطن ہماری روح ہے. اب یہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں جسم کے لیے تو ہم سارے کا سارا کر رہے ہیں, روح کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو اصل تو پاکیزگی جو ہے, اصل طہارت جو ہے وہ روح کی چاہیے. بنیادی طور پر ساری عبادات جو ہیں اسلام کی, ان کا فلسفہ یہی ہے, بنیاد اسی بات پر ہے کہ مثلا ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک تو حکم الہی ہے, اس کو ہم نے ہر صورت میں بجا لانا ہے. روزہ رکھ رہے ہیں, اگر عاقل پہ, بالغ پہ, شرعی شرائط کے تحت اس پہ واجب ہے, زکوٰۃ دے رہے ہیں, باقی عبادات الہیہ کر رہے ہیں, حج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں, وہ سارا کا سارا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ انسان کی روح پاکیزہ ہو. تو یہ جو مغفرت ہے اسلام کے اندر, یہ تنہا الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے. یہ تنہا ہم مخصوص ورد پڑھنے شروع کر دیں, مخصوص چیزیں پڑھنی شروع کر دیں تو ہم یہ چاہیں کہ انقلاب آ جائے, نہیں. یہی فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اجلا ہوتا ہے.
بالکل صحیح. جب اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اجلا ہوگا تو بظاہر جو ہے وہ بڑے اگر میلے کچیلے لباس میں بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، میلے جو ہے اس انداز سے بھی ہیں، لیکن اندر سے وہ اس طرح ہیں کہ مثلا عبادت الہیہ کا انہوں نے اصل مفہوم جو ہے وہ سمجھ لیا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ پاکیزگی جو انسان کے اندر آئے، تبدیلی جس کو ہم اگر موجودہ اس ٹرمنالوجی میں کہہ لیں تو تبدیلی جو ہے وہ انسان کے اندر سے آنی چاہیے. تو بنیادی طور پر اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ مثلا رمضان المبارک ہے، مغفرت کا یہ عشرہ چل رہا ہے اور بالکل آخری لمحات پہ آ گیا، اگر آخری تیسرا عشرہ شروع ہونے لگا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلا ساتھ ساتھ آج صبح ضربت بھی تھی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. کوفہ کے اندر جس وقت دارالحکومت امام نے منتقل کیا تو حضرت طلحہ اور زبیر جو کہ باطنی کیفیت کی، اب دیکھیں کہ جس وقت وہاں پر گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جس وقت وہاں پر تشریف لائے تو اب آپ دیکھیں کہ پہلا جملہ کیا کہا علی نے. علی پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ملاقات یہاں کرنے کے لیے آئے ہیں، آیا حکومتی امور کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نجی بات کرنا چاہتے ہیں، ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو بظاہر تو عبادت ہو رہی ہو، سب پورا کچھ ہو رہا ہے، اب باطناً کیسے ہو؟ تو ایک ایک چیز پر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ میری یہ عبادات ہیں، میرے یہ جو معاملات ہیں. تو اب کیا کیا، کہا کہ آپ بات جو ہے وہ ذاتی کرنا چاہتے ہیں، نجی، یا حکومت کے معاملات پہ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں. تو معروف بات ہے، جیسے یہ جملہ کہا کہ ہم ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں، ایک لحظے سے پہلے علی نے چراغ بجھا دیا. اب جب چراغ بجھا تو اگلا سوال آ گیا کہ اندھیرے میں ہم کس طرح بات کریں؟ کیوں بجھایا؟ اب یہ درس ہے، یہ اسوہ ہے، اس پر جو ہے ہم نے عمل کیا، یہ سیرت ہے. اس باطنی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے اصل مغفرت کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح ہے. اب کہا کہ چونکہ یہ تیل جو اس کے اندر جل رہا ہے بیت المال کا ہے، اور میں علی اتنا بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ یہ جو تیل جلے بیت المال کا ہو اور ہم بات جو ہے وہ ذاتی کر رہے ہو. کیا بات. تو اس طرح کا جس وقت نمونہ عمل ہمارے سامنے جس وقت آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہم جو اصل مفہوم مغفرت ہے ہم اس کو سمجھ پائیں گے، اصل مفہوم عبادت جو ہے اس کو سمجھ پا لیں گے، اور اصل جو جس طرح روح کی پاکیزگی کس طرح حاصل کرنی ہے وہ ہم پا لیں گے. ہمارے یہاں ایک چیز تو آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ظاہری طور پر ہم ساری چیزوں پر عبادات پر زور دے رہے ہیں، باقی چیزوں پر دینا ہر صورت میں. اسلام جو ہے ظاہر ہے، شریعت ساری کی ساری ظاہر ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم نے وہ پاکیزگی حاصل کرے؟ مثلا یہی پاکیزہ مہینہ رمضان المبارک، فلسفہ کیا بیان کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صاحبان ایمان، تمہارے لیے روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے تمہارے لیے، اور فلسفہ کیا ہے کہ تاکہ تم متقی بنو. متقی بن جاؤ. وطن عزیز پاکستان کے اندر فقط آپ دیکھ لیں تو کیا مثلا پورے رمضان المبارک کے ہم ناجائز منافع نہیں کما رہے ہیں؟ ہم کیا ایک چیز جو جتنے مل رہی ہے مارکیٹ کے اندر، بے شک مہنگائی صحیح، سب کچھ صحیح، سب کے سامنے دنیا پوری کے حالات بھی، رمضان میں مہنگی ہو جاتی ہے وہ مہنگی ہو امام جاتی صاحب ہے. اسی کے اندر یہ بھی بتا دیجیے گا جیسے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور ساتھ میں ہم جو قیمت ہے اس سے زیادہ بیچ رہے ہیں، ہم نفع زیادہ کما رہے ہیں اور حق تلفی کر رہے ہیں خریدار کی بھی، تو وہ روزہ قبول ہوتا ہے پھر؟ یہ دیکھیں شریعت میں نے عرض کیا چونکہ ظاہری ہے نا، اگر قبولیت کا اس روحانی طور پر لے کر جائیں تو پھر تو ایک الگ منزل ہوگا، اس کا معاملہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا اللہ ظاہر. چونکہ مثلا اگر ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نمازی کہا جائے گا، اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو روزہ دار کہا جائے گا. تو روزہ تو اس کا ہے بالکل، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا وہ عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں، جو روزہ تقاضا کرتا ہے وہ پورا نہیں وہ کر رہا ہے. بے شک بے شک، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت اگر صحیح ہے تو آپ کے کام ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، اگر نہیں ہے تو. عاطف صاحب یہ بتائیے، آپ جو الیکٹ ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی الیکٹ ہوئے ہیں، اس کا الیکشن ہوتا ہے بالکل فیڈریشن کا؟ پراپر الیکشن ہوتا ہے. پراپر الیکشن جیسے ملک میں جنرل الیکشن ہوتا ہے؟ جی جی. اور اس کے بعد ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے جی. تو آپ نے کیا انیشیٹ، آپ کی کیا ویژن ہے؟ یہ 2 سال کی ٹرم ہوتی ہے 1 سال کی؟ پہلے 1 سال کی تھی، اس ایئر 2 سال ہے. آپ آئے ہیں تو 2 سال کی؟ 2 سال ہو گئے. ویری گڈ، تو اچھی بات ہے. آپ لکی ہیں. حالانکہ تو کیا انیشیٹیوز آپ لے کے آئے ہیں؟ آپ کی کیا ویژن ہے؟ آپ نے 2 سال میں کیا تبدیل کرنا ہے؟ اور جو حکومت کے اچھے اقدامات ہیں جیسے ابھی ٹیکس ریفنڈز پرائم منسٹر صاحب نے آتے ساتھ ہی اناؤنس کیا، اور میرے خیال میں مل بھی گئے ہیں آپ میں سے زیادہ تر کو، کیونکہ سب کو ہی مل گئے ہوں گے، اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں لائک آپ نے پہلے پوچھا الیکشن، یہ الیکشن پورے پاکستان کا الیکشن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک حلقے کا، ایک شہر کا، یہ ایسا نہیں ہے. یہ کراچی، بلوچستان،
یہ خیبر سے لے کے آل اوور سارے چیمبرز ووٹ کرتے ہیں؟ سارے چیمبرز، ہر چیمبرز 2 ووٹ ڈالتا ہے آپ کو، اور ہر ٹریڈ باڈیز 2 ووٹ ڈالتی ہیں، تو یہ بہت ٹف الیکشن ہوتا ہے. اوکے. اور کراچی ہیڈ آفس ہے ہمارا، وہاں پہ ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے باجوڑ سے بھی ایک آدمی جائے گا تو اس نے کراچی جا کے پریزیڈنٹ کو ووٹ ڈالنا ہے. اچھا. ہاں اتنا ٹف ہے. اور جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے بھی پورے پاکستان سب کے پاس جانا ہے، اپنا ویژن اپنا بتانا ہے کہ میں الیکٹ ہوں گا تو میں کیا ڈیلیور کروں گا، آپ لوگوں اس چیمبر کو کیسے بہتر کروں گا. ہر بندے کے کنسرنز ہیں، ہر سیکٹر کے کنسرنز ہیں، ہر ایسے آپ نے لوگوں کو سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ کروں گا اس سیکٹر میں، اور آپ کو بڑا کچھ اللہ کیا بتایا لوگوں کو آپ نے کہ آپ کیا کریں؟ ہم نے یہی بتایا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں، اس میں ہم ہر سیکٹر کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں گے ود دا گورنمنٹ، اور جو ہم کر سکے ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں، ہمارے پاس بڑا اچھا R&D کا ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے کراچی میں، اسی آپ کی FPCCI کے اندر ہمارے پاس لائک اکانومسٹ ہیں، ہمارے پاس اپنے ریسرچ لوگ کر رہے ہیں، جس سیکٹر پہ جس جگہ پہ آپ کو اسٹڈی چاہیے ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایسے رن کیا جائے تو اس کی کاسٹ یہ ہو سکتی ہے، اس سے یہ آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. تو ہم ابھی اس کو بڑا ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے ہم نے. فیزیبلٹی سٹڈیز آپ نے مختلف ساری سیکٹرز کی بنائی ہوئی، ہر قسم کی، اور عام انسان بھی رافیہ بھی چاہے تو لے سکتے ہیں. جی بالکل کہ میں نے کوئی نیا کاروبار شروع، گورنمنٹس کا بزنس شروع کرنا ہے. ہاں بالکل ہم دیں گے. میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا فیڈریشن دے گی. فیڈریشن ہے، ان کی لاز موجود ہیں. عاطف صاحب جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں، بجٹ بھی آنے والا ہے جون میں، تو جب بھی بجٹ آتا ہے تو صنعت کاروں سے تجاویز لی جاتی ہیں، تو کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کی دی ہوئی تجاویز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوں؟ فیڈریشن کی جو تجاویز ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اس کو ویٹیج دیا جاتا ہے، اور اس کو لائک اگر ساری نہیں ہیں تو 50-60% ہماری ایکسیپٹ ہوتی ہیں. اس دفعہ ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بیفور ٹائم ساری چیزیں ڈسکس کریں کہ میکسیمم ہماری سبمیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوں. صحیح. ارمیلا کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ارمیلا یہ بتائیے کہ کچھ کھانے کی چیزیں ایسی، کچھ خوراک ایسی ہوتی ہے جو انسان کھاتا ہے تو اس کو فوراً ریئیکشن ہوتا ہے. اچھا ریئیکشن باڈی کے اندر ہوتا ہے لیکن شو وہ سکن کے اوپر ٹھیک ہے. آپ کو نشان پڑ جائیں گے، آپ کو کھجلی شروع ہو جائے گی، خارش شروع ہو جائے گی، آپ کی سکن لال ہو جائے گی، کچھ چھوٹے دانے نکل آئیں گے. بالکل. یہ انٹرنل آپ کا مسئلہ ہوتا ہے یا یہ سکن کا مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا آرگن بنایا ہے نا وہ آپ کی سکن کو بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کھا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں شامل ہیں، خوراک میں شامل ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا وہ آپ کو کتنا ڈیمیج دے رہی ہیں. تو اس کے جو وارننگ سائنز آتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کوئی خارش شروع ہو گئی، ریڈنس ہو گئی، کوئی پانی والے چھالے بن گئے، کوئی دانے نکل. تو یہ جو وارننگ سائنز آتے ہیں نا، یہ وارننگ سائنز سکن کے اوپر بڑے کامنلی دیکھنے میں آئے ہیں. چہرے پہ آ جاتے ہیں، سکن پہ آ جاتے ہیں، سویلنگ ہو جاتی ہے ایک دم سے. ایون آنکھوں کے اوپر بھی، اور میوکوزل جو لائننگز ہوتی ہیں، آنکھوں کی جو میوکوزل لائننگ ہے، جو منہ کے اندر چھالے بن جانی، یہ ساری ایک وارننگ سائنز ہیں. یہ آپ کو وارن کرتے ہیں کہ جو چیز اگر آپ استعمال کر رہے ہو، یا دوائی اگر آپ استعمال کر رہے ہو، کوئی پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہو، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. جو اینٹی بائیوٹکس دیے جاتے ہیں، جو بھی دوائیاں دی جاتی ہیں، ایون جو بہت اسٹرانگ قسم کی بھی چیزیں انجیکشن کے طور پہ دی جاتی ہیں، تو اس کا جو سب سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ہم اس کو سکن پہ ہی ٹیسٹ کرتے ہیں، الرجی ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ انجیکٹ کی جاتی ہے. کیونکہ اگر اس کی ایک خاص مقدار سکن پہ ڈالی جاتی ہے، اگر وہ آپ کو ایچنگ، ریڈنس، سویلنگ یا کوئی اور خدا نخواستہ کوئی اور پرابلم دینے لگ گئی ہے جو کہ انافیلیکٹک کی طرف انڈیکیٹ کر سکتی ہے کہ انافیلیکٹک شوک خدا نخواستہ نہیں ڈیولپ ہو رہا، تو اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ دس از سیف ٹو انجیکٹ. ایون ود بڑے کامنلی آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پینسلن انجیکشنز لگواتے ہیں یا کوئی ان کو یہ والا جو گروپ آف میڈیسن ہے ان کے ساتھ بہت لوگ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، تو سب سے پہلے سکن پہ ہی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سکن والی الرجیز ڈفرینٹ ہیں اور جو انٹرنل باڈی کی الرجیز ہیں وہ فرق ہیں. سکن والی الرجیز تو آف کورس سکن پہ ہی دکھائی دیں گی، خارش ہو جائے گی، نشان داغ دھبے آ جائیں گے کسی پروڈکٹ کے ساتھ. ڈاکٹر اس کے علاوہ جو اسکن پہ ایکنی نکل آتی ہے، ایکنی بڑا ایک کامن پرابلم ہے، خصوصی طور پر اگر لڑکیوں کی بات کی جائے اور ہر ایج
ग्रुप में है ये एक्ने। तो इसका ताल्लुक हमारे मौसम से है, हमारी डाइट से है, हाइजीन से है। बेसिकली जो है ना, ये एक ऐसी कंडीशन है जिल्द की जो कि चेंजिंग, जब एज आप बड़े हो रहे होते हो, टीन एज में एंटर होते हो, तो आपके हार्मोन्स के साथ आपको एक सामना करना पड़ता है कि आपके बहुत वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होने लग गई हैं, जिल्द में चिकनाई जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर उसके बाद वो दाने बनाने लग जाती है। एक तो ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसके साथ कुछ लोग कहते हैं कि हमें डाइट से भी होती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर क्योंकि हार्मोन्स डले हुए होते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को ये इसका सामना करना पड़ता है। कुछ विटामिन ऐसे हैं कि उनके खाने की वजह से भी एक्नी ऑलरेडी है तो वो ज़्यादा फ्लेयर हो जाएगी, ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी। बिसाइड्स दैट आप देखेंगे कि ख़वातीन में 30s के बाद भी एक्नी का एक आता है, आप देखोगे कि एक एपिसोड समटाइम्स आ जाता है और वो इसीलिए आ जाता है एपिसोड कि वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ। और इसके अलावा आप देखोगे कि ये एक इंडिकेट कर रहा होता है, ये भी एक इंटरनल इंडिकेशन है कि आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है बच्चियों को, या कोई हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं है बच्चों को, क्योंकि एक सिंपल एक्नी होती है और एक बहुत सिवियर एक्नी होती है जिसके साथ नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी, मतलब फिंसी फोड़े भी बन रहे हैं और बालों में भी बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, चेहरे पे भी ऑयल आ रहा है और चेहरे पे बाल भी आ रहे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, यहीं से जस्ट होल्ड द थॉट। एक न्यूज़ ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमने जाना है कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ राफ़े आवान, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फ़ारूक हसन। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहिकीन में और ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया गया। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट बनाई है रमज़ान पाकिस्तान की टीम ने, आपको दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस माह में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना सवाब का काम है। इसी जज्बे को मद्देनजर रखते हुए अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से F11 इस्लामाबाद में ज़रूरतमंदों के लिए रमज़ान फूड पैकेज तकसीम करने का एहतमाम किया गया। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट दुनिया के 24 ममालिक में काम कर रहा है। हम 1983 से काम कर रहे हैं। आज की जो एक्टिविटी आप हमारी फूड डिस्ट्रीब्यूशन की देख रहे हैं, ये हमारा रमज़ान फीड 1 मिलियन प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पाकिस्तान भर में हम जो है 1 मिलियन लोगों को खाना पहुंचाने का आज़म लिए हुए हैं। इसमें ये खुश्क राशन की सूरत में जो ग्रोसरी पैक है, इसमें 2-3 तरह के पैकेजेस तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों की तादाद में मुस्तहिक अफराद में फैमिली फूड पैक तकसीम किए गए। हम चोलिस्तान है, थरपारकर है, बलोचिस्तान है, मियाँ चन्नू है, मुजफ्फरगढ़ है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, खैबर एजेंसी है, डडियाल है, बाग आज़ाद कश्मीर के इलाकों में हम 10 लाख लोगों तक राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोग कच्ची आबादियों से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बेवाओं को, यतीम बच्चों को और मुस्तहिक लोगों को जो बिल्कुल इस राशन के हकदार हैं, उनको प्रेफरेंस पर रखते हुए हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है राफ़े आवान। और बिल्कुल जी, रमज़ान में राशन पैकेजेस ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने छोटे लेवल पे भी अगर आप करना चाहते हैं, माइक्रो लेवल पे जिसे कहते हैं, अफ्तार के 3-4 पैकेट बना लें। और सड़क पे अफ्तारी के टाइम बहुत से पुलिस कांस्टेबल्स खड़े होते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो बेचारे अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनके साथ अफ्तारी शेयर करें। यही भाईचारा है, यही मोहब्बत बांटने का एक सबसे आसान तरीका है। आतिफ इकराम शेख साहब, ये बताइए कि जो चेंबर है ये फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, ज़रा उस हवाले से बताएं कि क्या क्या करता है। दूसरी चीज़ ये है कि टैक्स पेयर्स को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। आप कोई अपने बिज़नेस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई आपने कोई उनसे अपील वगैरह की है? और क्या हुकूमत के कोई ऐसे इकदाम हैं जो उन्होंने फौरी तौर पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए किए हैं आप लोगों के लिए? मैं बताता हूँ। लाइक चैम्बर, क्योंकि सारे उसमें बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस मैन्स हैं, और
سارے انٹرپرینورز ہیں اور وہ اپنے لیول پہ بھی خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تھرو فیڈریشن اور تھرو چیمبرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. گروپ آف پرسنز ہم بن جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی شیئرنگ کے مطابق ہم فیڈریشن کو یا چیمبرز اپنے لوکل چیمبرز کو یہ فنڈنگ دے دیتے ہیں. وہ خود ہی وہ راشن باکسز بنا کے وہ ڈفرینٹ ڈیزرونگ لوگوں کو پہنچاتے ہیں. بہت سارے فلاحی کام ہماری یہ ایسوسیشنز کر رہی ہوتی ہیں, فیڈریشن کر رہا ہوتا ہے. لائک کسی کو گھر چاہیے, کسی کو کوئی لائک مسجد ہے, مختلف کام. رمضان میں افطاری, رمضان میں افطاری, سحری افطاری ہم ممبرز کی ذمہ داری ہے. وہ ایک پول کر کے اپنے لوکل چیمبر یا فیڈریشن کو دے دیتے ہیں. وہ سارا یہ مینیج کرتے ہیں. آپ اس کا انتظام کرتے ہیں؟ جی ہم روزانہ الحمدللہ. ویری گڈ. اور دوسری چیز یہ بتائیے کہ یہ ٹیکس کا سلیب میں بتاتا ہوں. ٹیکس کا ماشاءاللہ ٹیکس ایز سچ جتنی ہماری پاپولیشن ہے یا جتنے ہمارے ٹیکس پیئرس ہیں وہ بہت کم ہیں. وہ میں چاہوں گا کہ والنٹریلی بھی ایز اے فیڈریشن ہیڈ میں ریکویسٹ کروں گا پورے پاکستان کو کہ انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں ٹیکس دیں کہ گورنمنٹ ہماری چلے, اس کے ہم جو عوام ہے ہماری وہ خوشحال ہو, ہماری چیزیں, ہماری بجلی, ہمارے انفراسٹرکچر یہ بہتر ہو. اور گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا فارم, ایسا ایک فکس ٹیکس بنا دیا جائے, لوگ والنٹریلی اس میں رجسٹرڈ ہوں. یہ نہیں ہے کہ آلریڈی جو ٹیکس پیئرز ہے اسی پہ ایک برڈن ڈلتا رہے, وہی یہ ایکسپینشن ہوتی رہے اور خود ہی اتنا ایزی یہ ریفارم ہو کہ لوگ جیسے اب پرائم منسٹر صاحب نے اس دن آپ نے دیکھا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بلو پاسپورٹ, ان کو لائک ڈپلومیٹک پاسپورٹ, جی جی بالکل, ڈپلومیٹک اور اعزازی سفیر یا اعزازی سفیر بنانے کا. تو اب لوگ میرے جیسا لوگ, میں خود بھی ایکسپورٹ کرتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ میری ایکسپورٹ اور زیادہ بڑھ جائے کہ ہاں, اور یہ اچھی چیزیں ایسی اٹریکشنز گورنمنٹ کو دینی چاہیے. جب آپ بات کرتے ہیں نا یہ ایکسپینشن کی, ریفارمز کی اور یہ معیشت کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ پھر اس صورتحال میں تمام صنعت کاروں کو اکٹھا کرنا یا میثاق معیشت کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں میثاق معیشت بہت ضروری ہے. ہمارے مسائل جو ہیں اس کو ایڈریس اگر ہو جائیں تو ہم تو انڈسٹری جو ہے بزنس مین ہے پراسپر کرے گے, اکنامک مسائل ہمارے یا ہمارے مسائل ختم ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم والنٹریلی ہم آلریڈی بہت زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, بٹ کچھ 1-2% 5% میں بھی نہ کر رہے ہوں تو اس کا امپریشن گورنمنٹ کو یا ہم جاتا ہے کہ سارے ہی ایک کیٹیگری میں. ایسا نہیں ہے, جو صحیح کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن یہ آدمی ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اگر بیس بڑھ جائے گا جو ٹیکس پیئرز ہیں تو پھر ٹیکس ریٹ بھی کم ہو جائے گا. ٹیکس ریٹ کم ہوگا بٹ والیوم دیکھیں, والیوم بڑھنے سے گورنمنٹ کو تو ریونیو زیادہ ملے گا. ریونیو زیادہ ملے گا اور پھر جتنے بھی فلاحی کام ہیں, انفراسٹرکچر کے کام ہیں, صحت کے, تعلیم کے, اس پہ زیادہ فوکس ہوگا, پلس ملے گا. بالکل. اور آپ کے ٹیکس ریفنڈز بھی میں نے سنا رکے ہوئے تھے بڑے عرصے سے, وہ آپ کو ملے؟ یہ گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آنے سے میرے خیال ود ان ویک بلین آف روپیز کے ریفنڈز ہمارے واپس ہو گئے. اب ہمارا نیکسٹ جو گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے وہ ہے ریٹ آف انٹرسٹ, اور وہ بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو وہ 4-5% یہ کم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ کو ریفنڈز ملے کب سے یہ پچھلے 5 سال سے اسٹرک 5 سال سے اسٹرک تھے, جو آپ بلین آف روپیز, اور ود ان ویک ملے. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے. جی جی, آپ اسٹاک مارکیٹ نہیں دیکھ رہے کتنی ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے, لوگوں کا ایک کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے. بالکل ایک مستحکم حکومت کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. میں فورسی کر رہا ہوں things will be getting better. بالکل عاطف, اسٹیبلٹی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم رفتہ رفتہ بڑھتے جائیں گے. اور ملا آپ کی جانب آئیں گے. آپ بریک سے پہلے بات کر رہی تھی پمپلز کے اوپر اور بات کر رہی تھی کہ بہت زیادہ پھوڑے پھنسیاں یا بہت ہی اسٹرانگ قسم کی ایکنی جب نکل آتی ہے, ساتھ میں یہ بھی ضرور بتائیے کہ جب ایکنی چلی جاتی ہے تو پھر اوپن پورز اور بہت سارے اسکن پرابلم, سکارز نشان چھوڑ کے چلی جاتی ہے. میں تو موسٹلی پروگرامز میں یہی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں ماؤں کو, خاص طور پہ کہ اگر بچوں کو ایکنی آ گئی ہے جو ٹین ایجز میں نکلتی ہے تو اس کو لائٹ نہ لیں, کیونکہ وہ ایکنی شاید چلی جائے گی لیکن ساری زندگی پہ بچے نے سکار کے ساتھ رہنا ہوگا. اور ہمارے پاس بہت بچیاں آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں, جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا تو بہت ان کو ایک سائیکولوجیکل ایک
प्रेशर मिलता है अपने बाकी दोस्तों के साथ, उनको कॉन्फिडेंस, उनका वो फील करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, क्योंकि इतने स्कार्स होते हैं, स्किन बहुत ख़राब होती है, रेडनेस बहुत लो होती है, एस्टीम प्रॉब्लम्स तो इससे बेहतर होता है कि हम एक जो क्योरेबल चीज़ है बड़ी आसानी से उसको हम हैंडल कर सकते हैं, तो उसको टाइमली हैंडल कर लिया जाए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब पिंपल्स को आप जब टाइमली ट्रीट नहीं करते, सैलॉन्स का रुख कर लेते हैं, वहाँ पे जाके फेशियल्स दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो बच्चियाँ हैं, माएँ हैं ना, वो सबसे पहले एक सैलॉन या वहाँ पे जाके फेशियल लेने की कोशिश करेंगी। तो एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है कि ये काम डॉक्टर को दिखाने वाला काम है। ये चीज़ ऐसी है कि आप इसको लेके अपने डॉक्टर के पास जाएं। कोई माइल्ड अगर एक्नी है तो चलो फेस वॉश के साथ या क्लीनिंग के साथ, फेशियल के साथ ठीक हो सकती है, लेकिन अगर बहुत सिवियर है, और जिस तरह से मैंने पहले उससे पहले ब्रेक से पहले बताया था कि हार्मोनल इश्यूज़ इसी टाइम पर आते हैं बच्चों को, तो अगर हम लोग टाइमली इन चीज़ों को देखेंगे तो बच्चे फिर लेटर ऑन बहुत ज़्यादा जो चेहरे पे साथ में बाल निकलने लग जाते हैं, फिर लेज़र करवाना पड़ता है, आपको जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही हैं, तो ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। बहुत छोटी उम्र में ही आइडेंटिफाई करें और मसले को शुरू में सॉल्व कर लें। स्किन के ऊपर किसी ऑइंटमेंट का लगाना, एप्लीकेशन, वो ज़्यादा बेहतर है, या जो आजकल एस्थेटिक क्लिनिक्स का बहुत रिवाज है कि आपने अपना प्लाज्मा लिया है, उस प्लाज्मे को फिर फिल्टर किया है, उसको इंजेक्ट किया अपने स्किन के ऊपर। मुझे लग रहा है बड़ी टेक्निकल टर्म्स बता रही हैं। असल में पता है क्या बात है, जो एस्थेटिक डॉक्टर्स हैं या जो एस्थेटिक प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, अगर तो वो एक एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप गए हो, उस क्लिनिक को जो वॉच ओवर कर रहा है डॉक्टर, वो डर्मेटोलॉजिस्ट एक PMDC के साथ रिकग्नाइज डिग्री होल्डर है, फिर तो बिल्कुल ठीक है, आप सही जगह पर हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चेक एंड बैलेंस का फुकदान है, तो बहुत से जो अनट्रेंड लोग हैं, इवन डॉक्टर्स भी नहीं है, वो क्लेम करके बैठ जाते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं और हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हम इस चीज़ का इलाज कर लेंगे, और हमारी जो आवाम है वो बेचारी भोली आवाम होती है, वो चली जाती है, वो एडवर्टीज़मेंट्स देख के और इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स देख के, फेसबुक के ऊपर, तो वो चले जाते हैं और फिर वो ख़राब होने के बाद एंड में हमारे पास आते हैं। क्योंकि मेरे क्लिनिक पे ज़्यादातर जब लोग आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि आप पहले क्यों नहीं आए थे, तो पहले वो चक्कर लगा रहे होते हैं सारी तरफ, पहले वो अच्छी तरह एक डोर, दूसरा डोर, तीसरा, मतलब मुख्तलिफ दरवाजे, आपकी भी तो सलाहियतें आजमानी और फिर एंड में वो एक अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट्स, एक एथिकली अच्छा नहीं लगता एक डॉक्टर को ये तमाम काम वैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की सबसे मुश्किल नौकरी होती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो स्किन इज़ विजिबल, देखिए आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ हो रहा है आपको नहीं पता क्या हो रहा है, हालांकि आप जितने मर्जी बीमार हों, आपको बाहर से देखने में आप ठीक लगते हैं, लेकिन स्किन रिलेटेड जैसे चिकन पॉक्स हो जाए, मीजल्स हो जाए, खसरा, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, जो भी है, उसके निशानात स्किन पे रह जाते हैं। तो ये आपका काम सबसे मुश्किल है मेरा ख्याल। हमारा काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक तो एक वेलबींग, एक फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग को हम साथ लेके चलते हैं, क्योंकि लोग अपनी चेहरा को देख के अपसेट हो जाते हैं। नाखून के ऊपर कोई बीमारी होगी तो आपको कोलीग्स अपने साथ काम नहीं करने देते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हुए हैं या इवन सोराइसिस हुआ हुआ है, तो अगर नेल्स अफेक्टेड हों और हाथ और पाँव, तो आपकी ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है, बल्कि आपके जो साथ के कॉलीग्स होते हैं वो आपसे हिचकिचाते हैं कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। तो इसलिए हम जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आता है ऑफिस में, तो हम उनको बताते हैं हाथ लगा के कि ये छूत की बीमारी नहीं है, उनके पेरेंट्स के सामने, उनके स्पाउस के सामने, बच्चों के सामने, कि ये छूत की बीमारी नहीं है, इट विल जस्ट गो अवे विद द मेडिसिन। एजुकेट करना और अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा आतिफ भाई, मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, इस सब पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आप स्टेट चैनल पे बैठे हुए हैं, बहुत से बिजनेसमैन भी आपको देख रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे चैम्बर्स में, जो टैक्स शायद टैक्स नेट में ना हो, आप क्या कहना चाहेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग सी अपील करें, क्योंकि देखें गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो बहुत से काम जो फलाही काम है, हेल्थ रिलेटेड, तालीम रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, वो सारे रह जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप, मैं टोटली एग्री करता हूँ, मैं नेशनल चैनल पे बैठ के गवर्नमेंट को लाइक सपोर्ट, लाइक आवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, टैक्स पेयर्स को, बिज़नेस कम्युनिटी को, कि मैक्सिमम टैक्स दें, कि उसका हमें प्रिविलेज मिले, उसके हमें बेनिफिट्स मिले, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि हर लेवल पे आप लोग, हर इंसान इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है, वाई नॉट डायरेक्टली, तो डायरेक्ट पे करें, और उससे ये वेलफेयर के हमारे काम, हमारी हेल्थ इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे सारे इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे अगर हम ऑनेस्टली टैक्स पे करें। सही, पाकिस्तान की तरक्की हम सबको उसमें हिस्सा डालना है, हम सबका फ़र्ज़ है, हर पाकिस्तानी का, वैसे वो टैक्स पेयर है या नहीं देता, आप नहीं देते तो प्लीज़ ये आपका कौमी फ़र्ज़ है,
اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. عاطف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے, اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو سر. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ارشاد باری تعالی اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. اگر تم وہ ظاہر کرو جو تمہارے دل میں چھپا ہو, اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ, فری آن لائن بینکنگ, مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ, فری چیک بک, وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. Allied بینک, آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. رمضان پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن. میرے ساتھ موجود ہیں رافعہ آوان اور PTV نیوز نیٹ ورک سے لائیو خصوصی افطار ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. خواتین حضرات کچن کی طرف چلتے ہیں. عریج کی ڈش میرے خیال میں نعمان بھائی اور انہوں نے مل کے بنا لی ہے. جی عریج بتائیے. جی عریج بتائیے کہ تیار ہو گئی آپ کی ڈش؟ جی تھائی اسٹر فرائی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. ہم نے اس کو کس طرح سے تیار کیا ہے میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم نے پین میں تھوڑا سا آئل لینا ہے اور اس آئل میں ہم نے چکن جو اپنا ہے ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو لہسن کے ساتھ سوتے کرنا ہے اور اسی میں ہم نے تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا ہے, بلیک پیپر ایڈ کرنی ہے, وائٹ پیپر ایڈ کرنی ہے اور چکن پاؤڈر بھی
ہم ٹیسٹ کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں، آپشنل ہے، اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو بالکل نہ کریں۔ ساتھ میں ہم نے دوسرا پین لیا، اس میں ہم نے آئل لیا اور آئل میں ہم نے لہسن کو سوتے کیا اور ساتھ وہ تمام ویجز جو ہمارے پاس موجود تھیں، ہم نے یہاں پہ شملہ مرچ اور بیل پیپر جو کہ ریڈ ہے اور یلو کلر کی ہے وہ اس کے اندر شامل کی، اور ساتھ میں اس کے اندر ہم نے تمام ساسز ڈالے، جو آئسٹر ساس ہے، سویا ساس ہے اور چلی گارلک ساس ہے، وہ اس کے اندر گیا اور اچھے سے اس کی ہم نے ڈریسنگ تیار کی، اور پھر وہ چکن جو ہم نے لہسن کے ساتھ سوتے کیا تھا ہم نے ان ویجیٹیبلز کے ساتھ شامل کیا اور گارلک رائس کے ساتھ ہم نے اس کو سرو کیا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ جو اسٹر فرائی بنایا ہے وہ ہم نے چکن کے ساتھ بنایا ہے، آپ کسی بھی قسم کا میٹ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، آپ اس کے لیے بیف لے سکتے ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے پرونز یعنی جھینگے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ فریش ہوں، فروزن نہ ہو، تو اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا زبردست آئے گا۔ اچھا، یہ جو تھائی اسٹر فرائی ہے یہ اگر آپ ڈرائی چاہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے، ریڈی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوسی چاہتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، سوسز کے ساتھ وہ بڑا سوسی سا بن جائے گا، اور اگر آپ کو تھک چاہیے تو آپ اس کے اندر کارن فلاور کا بالکل ویریشن ہم لا سکتے ہیں، بہت ساری ویریشنز لا سکتے ہیں۔ عریج، آپ کا بے حد شکریہ۔ علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب، آپ سے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے خود انحصاری کے تصور کے اوپر، آپ سے ایک سوال یہ جاننا چاہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں، اسلام میں، قرآن میں مرد کے ذمہ کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، عورت کے ذمہ کیا ذمہ داری رکھی؟ کیا عورت مرد کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہے، گھر میں ہاتھ بٹا سکتی ہے فائنینشلی، یا پھر ان مردوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اور پھر خواتین کے اوپر بچوں کی تربیت کا بھی بوجھ آ جاتا ہے، فائنینشیل بوجھ بھی آ جاتا ہے، عورت ہونے کے ناطے بھی ایک بوجھ آ جاتا ہے؟ پروردگار کے نظام تخلیق پہ غور کریں کہ پروردگار نے انسان کو دو مستقل صنفوں میں خلق کیا، ایک مردوں کی، ایک خواتین کی۔ جہاں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی وہیں پر پروردگار نے جناب حوا کو خلق کیا سکون کے لیے۔ اب ظاہر ہے دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ اس انداز سے گفتگو کی جا سکے، اب جس وقت دو مستقل صنفوں میں خلق کیا تو ذمہ داریاں جو ہیں پروردگار نے الگ الگ لگائی ہیں۔ مرد جو ہے اگر اس کو حیثیت جو ہے وہ صدر کی حیثیت حاصل ہے تو گھر کے اندر مستور جو ہے اس کو وزیر اعظم کی حیثیت حاصل ہے۔ گھر بنے گا اس وقت کہ جس وقت مستور جو ہے وہ ہماری ماں، وہ ہماری بہن، وہ ہماری بیٹی، اور چوتھا تقدس والا رشتہ بیوی کا ہے، وہ جس وقت گھر کو گھر سمجھ کے اس کو سنبھالے گی۔ مرد کا کام یہ نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں کے حاکم ہیں، لیکن حاکم کا کام کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا سارے کا سارا انتظام کرنا، اس پورے نظام کو چلانا، مینیج کر کے وہ سارے کا سارا دینا۔ تو کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ مردوں پر جو عائد ہوتی ہیں وہ خواتین اس سے مستثنیٰ ہے، جیسا کہ شرعاً، قانوناً، اخلاقاً بھی۔ جیسے مثلاً جہاد جو ہے وہ عورت پہ ساقط ہے۔ عورت کا جہاد کیا ہے؟ عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ پہلی تربیت گاہ جو ہے ماں کی گود ہے۔ ٹھیک، اگر دیکھنا ہو کسی قوم کے اندر کہ وہ قوم جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے کتنی مضبوط ہے، وہ عقائد و نظریات کے لحاظ سے وہ کتنی مضبوط ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ پہلی گود جو ہے اس نے تربیت کس انداز سے کی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ نظام پورے کا پورا چلانا یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ البتہ شرعی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ مستور کے لیے کہیں پر پابندی نہیں۔ مطلب من المہد الی اللات، مثلاً خود اسلام کا پاکیزہ حکم ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، دونوں مساوی ہیں۔ زندگی کے باقی سارے مواقع مساوی ہیں جہاں پر کہیں پر قوانین شریعہ کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، یعنی یہاں پر کوئی مخلوط سسٹم نہ ہو۔ مثلا اگر خواتین کے اندر ٹیچنگ کا کام خاتون کر رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اپنے اس کے صنف کے اندر کر رہی ہے۔ اسی طرح مثلا نرسنگ کا شعبہ ہے، ڈاکٹری کا شعبہ ہے۔ اب مثلا خواتین کے ہمارے جو پیچیدہ مسائل ہیں اس طرح کے ہیں، تو جو جس انداز سے رجوع جس وقت مستور کرے گی وہ اپنی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو کرے گی دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں پر خاتون کو تحفظ مل سکے شرعی نقطہ نظر سے، فقہی نقطہ نظر سے، تو وہاں پر بالکل کام پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اب تو علامہ صاحب ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی خواتین کو پیما بھی ہیں، پائلٹس بھی ہیں، اور ہر معاشرے میں حیران کن کام کر رہی ہیں۔ ہر کام ہے۔ بالکل بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا آپ آئے، بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ہم مستفید دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے۔ میں ہوں سید فاروق حسن، میرے ساتھ موجود ہیں رافعہ۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی بشرط زندگی، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔ رمضان پاکستان، رمضان